आज फिर इस्लाम आबाद के F7 सेक्टर में वाक़या टीना हाउस में नाश्ते की टेबल पर एक तूफान आया हुआ था। टीना बेगम अभी अभी जॉगिंग करके वापस लौटी थी। तंग से ट्राउजर में स्लीवलेस शर्ट के साथ उन्होंने अपने स्टीप कटिंग बालों की ऊंची सी पोनी बना रखी थी। योगा, जिम और एक्सरसाइज की वजह से उनके फिटनेस काबिले रश्क थी। रूमी ने नाक चढ़ाकर माम के हुलिये को देखा और बेजारी से सर झटक हाथ में पकड़ा स्लाइस कतरने लगी। वो आज किसी गहरी सोच में मगन थी। शेरी, क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? उन्हें 2 दिन बाद शहरजाद से बात करने का टाइम मिल गया था। क्या मतलब? उसके दिल की धड़कनें बेरब्त हुईं। वापसी की टिकट कब कंफर्म कराऊं तुम्हारी? उन्होंने थर्मास से शुगर फ्री चाय अपने कप में उंडेली। रूमी ने चौंक कर बहन की तरफ देखा, जो तसबस का शिकार लग रही थी। सोच रही हूं यहीं प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूं। मेरा तो वापस जाने का कोई प्रोग्राम नहीं। शहरजाद की इतला पर टीना बेगम का दिमाग भग करके उड़ा। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम 12 लाख की डिग्री लेकर यहां प्रैक्टिस करोगी? पाकिस्तान में? टीना बेगम की आंखों में नागवारी दर आई और उनकी खूबसूरत पेशानी पर एक शिकन उभरी। माम, हर्ज ही क्या है? उसने स्लाइस पर जीम लगाते हुए खुद को लापरवाह ज़ाहिर करने की पूरी कोशिश की। वो लम्हा आ चुका था जिसका उसे खौफ था। उसे मालूम था टीना बेगम को अपनी बेटियों का पाकिस्तान में रहना सख्त नापसंद था। इस बात के पीछे क्या लॉजिक थी, ये बात उनके सिवा कोई नहीं जानता था। उन्होंने आंखें खोलने के बाद 2 ही रिश्ते देखे थे, एक नानो का और दूसरा माँ का। उनके बाप के मुतल्लक बात करना टीना बेगम को सख्त नापसंद था और शहरजाद ने इस मामले में कभी खोज लगाने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। लेकिन रूमी अक्सर बेशतर माँ की इस दुखती रग पर जरूर हाथ रखती। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस महंगी एजुकेशन पर कितना खर्च हुआ है मेरा? टीना बेगम के लहजे में नखोददार आई थी। वो क्रोफर से डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गई। शहरजाद ने अपना सर शकिस्तगी से झुका दिया। उसकी सुनहरी आंखों में पानी तैरने लगा। तो क्या अब आप हमसे हिसाब किताब लेंगे अपनी परवरिश का? रूमी के लबों पर जहर आलूद तबस्सुम उभरा। तुम चुप रहो। 1000 दफा कहा है मेरे मामलात में मत बोला करो। वो तिल मिलाकर रूमी की तरफ मुतवज्जो हुई, जिसका चेहरा माँ की इस बात पर एकदम सुर्ख हुआ और उसने हाथ में पकड़ा स्लाइस बदतमीजी से टेबल पर पटका। एक्सक्यूज मी, वो भड़क कर खड़ी हुई। अगर आपको अपने मामलात में दखल अंदाजी पसंद नहीं तो फॉर गॉड सेक हम दोनों बहनों को भी छोड़ दें हमारे हाल पर और जाकर एक और शौहर ढूंढें चौथी शादी के लिए। रूमी बोली नहीं, मुतनफ्फर लहजे में फनकारी थी। टीना बेगम का दिमाग लम्हे भर को चकरास आ गया। उनका चेहरा फक हुआ जबकि रूमी पांव पटकती हुई डाइनिंग रूम से बाहर निकल गई। शहरजाद ने खौफज़दा नजरों से मां का हरासा चेहरा देखा। उन्होंने अपनी कुर्सी के बाजू को मजबूती से पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश की। आई एम सॉरी माम। शहरजाद लपक कर उनके पास आई और नरमी से उनके कंधे पर हाथ रखा। तुमने देखा ये मुझे क्या क्या कर गई है? वो सदमे भरे अंदाज में गोया हुई। माम प्लीज डोंट टेक टेंशन, मैं समझाऊंगी उसे। वो यूं शर्मिंदा थी जैसे बदतमीजी रूमी ने नहीं, उसने खुद की हो। इतना तो इल्म था मुझे कि ये नफरत करती है मुझसे, लेकिन इस हद तक करती होगी ये अंदाजा नहीं था। वो मेज का सहारा लेकर बामुश्किल उठी और मरे मरे कदमों के साथ कमरे से निकल गई, जबकि शहरजाद को अब घुटनों बैठकर इस बात पर कुड़ना था। वो हैरान थी कि रूमी ने इसे पाकिस्तान तो बुलवा लिया था, लेकिन अभी तक वो बात नहीं की जिसकी वजह से वो डिप्रेस थी। कॉलेज से आने के बाद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ निकल जाती और रात गए ही लौटती थी। मुझे रूमी से खुलकर बात करनी चाहिए, वो ये सोचकर उसके बेडरूम में पहुंच गई। अंदर दाखिल होते ही उसे शौक लगा। रूमी अपने कमरे में मौजूद नहीं थी।
لیکن وہاں تو لگتا تھا جیسے بھوت ناچ کر گئے ہوں۔ ہر چیز الٹ پلٹ تھی۔ اس کی ڈریسنگ روم، ٹیبل کا شیشہ کرچیوں کی صورت میں براؤن کارپیٹ پر بکھرا ہوا تھا، اور پاس ہی سنگ مرمر کا گلدان ٹوٹا ہوا تھا۔ یقیناً شیشہ توڑنے کے لیے اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ بیڈ شیٹ آدھی زمین پر اور اسٹڈی کی میز کے کرسی اوندھی پڑی تھی۔ دیوار پر لگی پینٹنگ کا بھی حشر نشر کر دیا گیا تھا۔ او مائی گاڈ! شہرزاد کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ نڈھال قدموں سے چلتی ہوئی اس کی اسٹڈی ٹیبل کے قریب پہنچی تو ایک اور شاک اس کا منتظر تھا۔ رومی نے بچپن کے بے شمار تصویروں کا تایا پانچا کر دیا تھا۔ ان تصویروں میں جہاں جہاں موم ان کے ساتھ کھڑی تھی انہیں کینچی سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا تھا۔ ہر تصویروں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کاٹنے والے نے اپنا سارا غصہ اور نفرت بے دردی سے ان پر اتارنے کی کوشش کی ہو۔ ایک درمیانی سائز کی تصویر اسے کارپٹ پر گری ہوئی ملی۔ اس تصویر میں شہرزاد اور رومی کے درمیان میں کھڑی ٹینا بیگم کے چہرے پر اس نے سیاہ رنگ کے مارکر سے کالک بھر دی تھی۔ وہ سیاہی مایوسی کے رنگ میں ڈھل کر شہرزاد کو اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ رومی کی شخصیت کا یہ منفی رخ تو اس نے آج اس کے سامنے آیا تھا، اور اسے پہلی ہی دفعہ اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ وہ مام کو ناپسند ہی نہیں کرتی بلکہ ان سے بے تحاشا نفرت کرتی ہے۔ اس سوچ نے شہرزاد کی زندگی کا رہا سہا سکون بھی غارت کر دیا۔ مام کی کچھ چیزیں اسے بھی ناگوار گزرتی تھیں، لیکن وہ شخصی آزادی کی قائل تھی، اس لیے اس نے ان کی پرسنل لائف میں مداخلت کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ٹینا بیگم کے ساتھ تعلقات نسبتاً بہتر تھے۔ ہمیں رومی کو کسی سکائٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ وہ اس کے بیڈ روم سے نکل کر سیدھی لاؤنج میں ٹینا بیگم کے پاس پہنچی، جو چہرے پر کھیرے کا ماسک لگائے کاؤچ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی بات پر وہ ہلکی سی بے چین ہوئی اور اپنا چہرہ واش کر کے واپس آئیں تو شہرزاد وہیں کھڑی تھی۔ ایک دفعہ لے کر گئی تھی میں اسے ایک سکائٹرسٹ کے پاس۔ وہ بڑی نفاست سے ٹاول سے اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ شہرزاد حیران ہوئی۔ نیکسٹ سیشن پر بلایا تھا، لیکن اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے ٹاول لاپرواہی سے صوفے پر اچھالا۔ آپ نے زبردستی لے کر جانا تھا۔ شہرزاد اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں گویا ہوئی۔ یہ بھی کیا تھا۔ ٹینا بیگم طنزیہ انداز میں مسکرائیں تو اس نے بھویں اچکا کر تعجب کا اظہار کیا۔ اس نے اپنی کلائی کی رگ کاٹ کر سوسائڈ کرنے کی ناکام کوشش کر ڈالی۔ وہ استزائیہ لہجے میں گویا ہوئی۔ واٹ؟ شہرزاد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ سخت حیرت اور بے یقینی سے ٹینا بیگم کا افسردہ چہرہ دیکھنے لگی۔ پہلی دفعہ اسے احساس ہوا کہ وہ اتنی بھی ینگ نہیں لگتی۔ بڑھاپا تیزی سے اسے اپنے قدم ان کی جانب بڑھا رہا تھا۔ رومی ان کی زندگی کی سب سے بڑی ٹینشن تھی۔ کیوں کر رہی ہے وہ ایسا؟ شہرزاد نے ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کچھ کھوجنے کی کوشش کی۔ مجھے لگتا ہے کوئی اسے میرے خلاف بھڑکاتا ہے۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ لیکن کون؟ وہ تشویش میں مبتلا ہوئی۔ ایک خوبصورت، کانفیڈنٹ اور کامیاب ورکنگ وومن کے 101 دشمن ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ملازمہ کے ہاتھ سے فریش اور اورنج جوس پکڑتے ہوئے شہرزاد کی معلومات میں اضافہ کیا۔ لیکن اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے مام۔ وہ خود کو بری طرح سپوائل کر رہی ہے۔ وہ اچھی خاصی پریشان تھی۔ ہاں، میں سوچ رہی ہوں اس کا کوئی روحانی علاج کراؤں، اور تم کل میرے ساتھ چلو گی۔ ان کی بات پر شہرزاد نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ پیر مراد علی شاہ کے دربار پر ان کی اگلی بات نے شہرزاد کا دماغ بھگ سے اڑا دیا۔ وہ سخت حیرت اور بے یقینی سے مام کی طرف دیکھنے لگی۔ تنگ جینز کی سلیو لیس شرٹ پہنے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے کسی سکائٹرسٹ کے پاس جانے کی بجائے
مزار پر جانے کی بات کر کے وہ اپنی لندن پلٹ بیٹی کو اپنی بھی ذہنی حالت کے بارے میں مشکوک کر چکی تھی۔ صبح 8 بجے کا وقت تھا۔ توبہ اور درے شہوار گھوڑے بیچ کر سوئی ہوئی تھی۔ ویسے بھی ان دونوں کا ایف سی کا رزلٹ کچھ ہی دنوں میں متوقع تھا، اور اسی وجہ سے تاجدار بیگم بھی آج کل ان پر روک ٹوک نہیں کر رہی تھی، ورنہ تائی امی کو لڑکیوں کا دیر تک سوئے رہنا سخت ناپسند تھا۔ انابیہ نے سستی سے کمرے کے پردے ہٹائے۔ سامنے مری کے پہاڑوں پر ایک چمکتی ہوئی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ ساری رات بارش برسنے کے بعد موسم اب تھوڑا کھل چکا تھا۔ انابیہ اور طوبہ کے بیڈ روم کی کھڑکیاں سامنے والے لان کی طرف کھلتی تھیں۔ اس وقت وہ سب کی نظروں سے چھپ کر برہان کو یونیورسٹی جاتے ہوئے دیکھا کرتی تھی۔ بی اے کے رزلٹ کے بعد اس کا ارادہ بھی اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا تھا جہاں برہان اسسٹنٹ پروفیسر تھے۔ برہان نے داجی اور محتشم علی کی سخت مخالفت کے باوجود یہ ملازمت جاری رکھی تھی۔ وہ مزاجن اس گھر کے مردوں سے تھوڑا مختلف تھے، اسی وجہ سے انابیہ بہت سال پہلے ہی خود کو ان کی محبت میں گرفتار ہونے سے روک نہیں پائی، جبکہ اس معاملے میں برہان نے کبھی بھی اس کی پذیرائی نہیں کی۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا، وہ اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھائے پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بلیک جینز پر انہوں نے ایک سٹائلش اور سمارٹ سی جیکٹ پہن رکھی تھی، اور آنکھوں پر ان کا مخصوص سلور کلر کا چشمہ تھا۔ انہیں پورچ میں بڑھتے دیکھ کر ایک دم اس کے ذہن میں خیال آیا، اور وہ دبے قدموں سیڑھیاں اتر کر ہال کے کمرے میں پہنچی۔ چھوٹے سے کوریڈور کے اینڈ میں ان کا بیڈ روم تھا۔ وہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے دھڑکتے دل سے ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ گرے اور سفید رنگ کے کمبینیشن کے ساتھ کمرے کی سیٹنگ میں نفاست کا عنصر غالب تھا۔ جیسمین سپرے کی خوشبو پورے کمرے میں رقص کر رہی تھی۔ اسے اپنے تایا زاد کزن برہان شروع ہی سے اچھے لگتے تھے، لیکن نکاح کے بعد تو اس کے دل میں چھپا محبت کا ننھا پودا ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر چکا تھا، جسے برہان نے کبھی اپنی توجہ یا چاہت کا پانی دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بے اختیار چلتی ہوئی ان کی اسٹڈی ٹیبل کے پاس آ کر رک گئی، جہاں ان کے سبجیکٹ کی کتابیں ایک ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ دائیں طرف ایک خوبصورت قلم ہولڈر تھا۔ اس نے پین نکال کر سامنے رکھی نوٹ بک کھولی اور مسکرا کر اپنا اور ان کا نام لکھنے لگی۔ اچانک اس کی نظر سائیڈ میز پر رکھی ان کی کنونشن کی تصویر پر پڑی۔ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ بے ساختہ مسکراہٹ نے ان کی اس تصویر کی دلکشی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ شیشے کے نفیس سے فریم میں موقع تھی۔ انابیہ نے بڑی محبت سے اپنے دوپٹے کے آنچل سے اس فریم کا شیشہ صاف کیا۔ اسے علم نہیں تھا کہ برہان کسی کام سے اپنے کمرے میں واپس لوٹ آئے تھے اور اب ناگواری سے انابیہ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کا لہجہ انابیہ کی سماعتوں سے ٹکرایا، اور وہ جو اس اچانک چھاپے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کی آواز پر اچھلی اور اس کے ہاتھ سے فریم پھسلا اور فرش پر کرچیوں کی صورت میں بکھرتا چلا گیا۔ برہان نے ناگواری سے پہلے زمین پر بکھری کرچیوں کو اور پھر اپنی چچا زاد کزن کو دیکھا، جس کا چہرہ فک ہو گیا تھا، اور وہ خوف زدہ انداز میں اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے سر جھکائے کھڑی تھی۔ برہان کی غیر آمد متوقع نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بیزاری سے گویا ہوا۔ وہ میں انگلش کی ڈکشنری لینے آئی تھی۔ انابیہ نے بوکھلا کر بہانہ بنایا۔ نہیں ہے میرے پاس، جاؤ یہاں سے، اور اس بے وقوف سندل کو بھیجو یہ کچرا سمیٹنے کے لیے یہاں سے۔ انہوں نے سائیڈ میز پر رکھا اپنا فولڈر اٹھایا جسے لینے کے لیے ہی وہ یہاں آئے تھے۔ انابیہ گھبرا کر اس کے کمرے سے نکلی اور باہر قدم رکھتے ہی اس کا دل دھک کر رہ گیا۔ سامنے داجی سفید کلف لگے شلوار قمیض میں کشمیری چادر کندھے پر رکھے اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑے سخت ناگواری سے اسے برہان کے روم سے نکلتا دیکھ چکے تھے۔ آج انابیہ کی قسمت کا ستارہ گردش میں تھا، وہی قسمت جس پر اسے کچھ دیر پہلے رشک آ رہا تھا۔ تم برہان کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ ان کے کرخت لہجے نے انابیہ کی ٹانگوں کی جان نکال دی۔
दाजी के गुस्से से तो पूरा जहान कांपता था और घर की खवातीन में सवाए ताजदार बेगम के कोई भी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं करता था। और वैसे भी वो खानदान की खवातीन को ज्यादा लिफ्ट करवाने के कायल नहीं थे। उनका ज्यादा वक्त इस्लामाबाद और मुल्तान में गुजरता था। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या कर रही थी तुम? बुढ़ापे में भी उनकी आवाज की गरज अच्छे खासों का दिल दहला देती थी। अनाबिया दुख और सदमे से रो देने को थी। बुरहान के भी मुकद्दर की खराबी, वो भी उसी लम्हे अपना फोल्डर उठाए उजरत भरे अंदाज में कमरे से निकले और सामने दाजी की शक्की निगाहों से निकलते शोलों ने उन्हें सटपटा कर रख दिया। मीर बुरहान मोहतशम, माना के निकाह हो चुका है तुम्हारा, लेकिन शरीफ घरानों की भी कुछ रवायात और तौर तरीके होते हैं। उनका सिफाक लहजा बुरहान को अपनी ही नजरों में गिरा गया। जब्त की कोशिश में उनका चेहरा लाल हुआ, लेकिन उन्होंने अपने लब सी लिए। वो जानते थे दाजी अपने सामने किसी और को सफाई का मौका जरा कम ही देते थे और बुरहान से तो बाहर जाकर पढ़ने और सियासत में ना आने की वजह से पहले ही खफा रहते थे। उनके इस सर्द रवैये की बिना पर बुरहान भी उनसे दूर दूर ही रहता था। जो कुछ फरंगियों के मुल्क से सीख कर आए हो, यहां दोहराने की जरूरत नहीं, समझे? जाओ दोनों यहां से। इल्फाज का ये चाबुक उनके सांप पर किसी बुलडोजर की तरह गिरा। दाजी का ये अंदाज सरासर तज़हीक आमेज था। जिल्लत के गहरे एहसास के साथ बुरहान तकरीबन उड़ता हुआ कमरे से निकला था। उसका धुआं धुआं चेहरा अनाबिया को दायमी खलिश में मुब्तला कर गया। वो कर्ब से लब बेंच कर रह गई। उसकी शहद रंग आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। वो नम आलूद आंखों से बामुश्किल टांगें घसीटते हुए अपने कमरे में पहुंची तो तोबा को वहां ना पाकर उसने सुकून का सांस लिया। वॉशरूम में जाकर अब वो खुलकर रो सकती थी। मामा, क्या हो गया है आपको? इतनी टची तो आप इस वक्त नहीं हुई जब मैं यूके में था। हादी ने बोब खिलाकर कंबल हटाया और जरा मुहतात अंदाज में मां को दिलासा देने की कोशिश की, जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद अपने घर में रो रो कर एक छोटा सा डैम बना चुकी थी। सुबह आने वाले उनकी कॉल ने हादी की नींद भूख उड़ा कर रखती थी। हाँ, तो इस वक्त दरमियान में 7 समंदर हायल थे। अब तो 1 घंटे का भी सफर कम सफर है, लेकिन तुम्हें इतनी तौफीक नहीं होती आकर बूढ़ी माँ से मिल जाओ। वो रोना भूलकर उसकी क्लास लेने लगी तो हादी के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बूढ़े हों आपके दुश्मन, आप तो अच्छी खासी एनर्जेटिक और यंग वोमेन हैं। उसने माँ को बहलाने की कोशिश की। बस बस रहने दो, ज्यादा मस्काबाजी करने की जरूरत नहीं है, अपने बाप की तरह। उनकी झाड़ सुनकर हादी की तबीयत एकदम फ्रेश हो गई। बाप बेचारे का तो खामखा से नाम बदनाम कर रखा है लोगों ने। अब्दुल्ला साहब की भी कमरे में एंट्री हो चुकी थी। उनकी आवाज रिसीवर्स में हादी की समात तक पहुंची तो वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो जानता था कि अब कौन सी जंग अजीम शुरू होने वाली है। दुनिया में 2 ही तो मासूम और भोले वाले हैं, एक आप और एक आपका बेटा। आलिया बेगम तंजिया लहजे में गोया हुई। भाई, अब तो तुम कहीं और का गुस्सा मुझ पर तो ना निकालने की कोशिश करो। अब्दुल्ला साहब घबरा गए। सारा किया धरा आपका है। अल्लाह ने 13 साल बाद औलाद दी, उसे भी उठाकर पहले बाहर भिजवा दिया पढ़ने को और अब नौकी पर टांग दिया। इतनी दूर आग लगे इस करोड़ों की जायदाद को, जिसके होते हुए माँ बेटे के दरमियान इतनी दूरी डाल दी। आलिया बेगम एकदम फट पड़ी। तौबा तौबा, आज तो सरहदों पर सख्त कशीदगी है बेटा जी। पहली फुर्सत में सीज फायर करवाने पहुंचे यहाँ। अब्दुल्ला ने बीवी के हाथ से सेल फोन पकड़ा और स्पीकर ऑन करके हादी को मुखातिब किया। जी पापा जी, इस वीकेंड पर आता हूँ। वो खुद भी माँ के जज्बाती अंदाज पर वो खिला गया। इतना तो वो भी जानता था कि वो उसके तोते की तरह था जिसमें उसकी माँ की जान कैद थी। यकीन मानो बेटा, सुबह शाम नैना बहाए जाते हैं, मुकेश और रफ़ी के गाने सुने जाते हैं। ऐसा कोई दुखी किस्म का माहौल बना हुआ है घर का कि सारे मुलाजिम चरिंद परिंद
ہر کوئی صبح و شام روتا دکھائی دیتا ہے۔ عبداللہ صاحب کا شرارتی لہجہ عالیہ بیگم کو مزید تپا گیا۔ سن رہے ہو اپنے باپ کی باتیں؟ ایک ماں کی محبت کا ایسا مذاق اڑاتے ہیں۔ عالیہ بیگم بیزاری سے گویا ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے ماما؟ اتنا تو پیار کرتے ہیں پاپا آپ سے، اسی وجہ سے تو ایک منٹ بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے، ورنہ کتنا کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ آ کر یہاں رہیں مری میں۔ اسے ہمیشہ کی طرح ثالثی کا کردار نبھانا پڑا۔ بس بیٹا، تم دنیا کے واحد شخص ہو جو میرے جذبات کو سمجھتے ہو، کچھ اپنی ماں کو بھی سمجھا دیا کرو۔ عبداللہ صاحب ابھی بھی غیر سنجیدہ تھے۔ بابا، آپ بھی ذرا کم تنگ کیا کریں ماما کو۔ ہادی نے مسکرا کر سعد کو اندر آنے کا اشارہ کیا، جو کافی کے 2 مگ اٹھائے دروازے میں کھڑا تھا۔ وہ کل ہی اس کے گھر میں شفٹ ہوا تھا اور آج تھکن کی وجہ سے دونوں نے ہی آفس سے چھٹی کر لی تھی۔ سعد نے ٹرے ایک طرف رکھ کر بیڈ کی کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو سامنے میر ہاؤس کے پچھلے لان کا منظر بالکل واضح تھا۔ ہادی کا بیڈ روم فرسٹ فلور پر تھا اور کمرے کے 2 اطراف میں کھڑکیاں تھیں، جن میں سے 2 پچھلے لان کی سائڈ پر اور 2 میر ہاؤس کی گیلری کی جانب کھلتی تھی۔ میر ہاؤس کے پچھلے لان میں اس وقت درِ شیوار اور طوبہ نے خوب طوفان برپا کر رکھا تھا۔ درخت کے مضبوط تنے سے بندھے گئے جھولے پر بیٹھی درِ شیوار کی بلند آواز میں کی جانے والی شاعری سعد کو بغیر کسی دقت کے سنائی دے رہی تھی۔ فصلیں گل لائی، کھلے باغ میں خوشبو کے علم، دل کے ساحل پہ تیرے نام کا تارا چمکا۔ 2 منٹ کے اندر نیچے اترو جھولے سے، ورنہ دن میں تارے دکھا دوں گی تمہیں۔ طوبہ نے منہ پر ہاتھ پھیر کر درِ شیوار کو دھمکی دی تو سعد کو ہنسی آ گئی۔ اسے ہنستا دیکھ کر ہادی بھی اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ وہ بابا سے بات کر کے فون بند کر چکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی ناگواری جھلکی۔ بڑے مزے کی اور زندہ دل لڑکیاں ہیں یار۔ سعد سامنے کا منظر دیکھ کر کھل کر مسکرایا، کیونکہ طوبہ نے ہاتھ میں پکڑا کشمیری سیب کھینچ کر درِ شیوار کی کمر پر دے مارا تھا اور وہ تڑپ کر جھولے سے اتری اور جوابی حملہ کرنے کے لیے دائیں بائیں سے کوئی ہتھیار ڈھونڈنے لگی۔ بری بات ہے یار، اپنے لان میں جو مرضی کرے۔ محمد ہادی کو سعد کی تانک جھانک ایک آنکھ نہیں بھائی۔ ویسے بھی وہ میچورڈ، سلجھا ہوا اور اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ تھا۔ بے فکر رہو، فوجیں اپنی حدود سے نکل کر ہماری حدود میں داخل ہو چکی ہیں۔ سعد کے شوخ لہجے پر اس نے بیزاری سے نیچے جھانکا۔ درِ شیوار بڑی مہارت سے درمیانی باڑ پھلانگ کر اس کے لان میں لگے خوبانے کے درخت پر چلاوے کی طرح چڑھی اور اب وہاں سے پکی ہوئی خوبانیاں توڑ کر طوبہ پر حملے کرنے لگی۔ بہت ہی ڈفر اور بدتمیز لڑکی ہے، اس کا تو میں دماغ درست کرتا ہوں۔ ہادی کا دماغ گھوما، وہ مزائل کی طرح اڑتا ہوا اپنے پچھلے لان میں پہنچا۔ تب تک درِ شیوار اس کے آدھے درخت کی تباہی پھیر چکی تھی۔ محمد ہادی کو سامنے دیکھ کر طوبہ جو خوبانی اپنی جھولی میں ڈال رہی تھی، ہرنی کی طرح فراٹے بھرتی اندر کی جانب دوڑ گئی، جبکہ درِ شیوار درخت پر ٹنگی کھسیانی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا کان کھجانے لگی۔ یہ اس کا مخصوص سٹائل تھا جو رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر بناتی تھی۔ محترمہ، ذرا نیچے اتریں شرافت سے۔ محمد ہادی کے دھمکی امیز لہجے پر وہ ڈرتے ڈرتے چھلانگ مار کر نیچے اتری اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ اس کے دڑم کر کے لان میں سجدہ ریز ہو گئی۔ ارے ارے، چوٹ تو نہیں لگی آپ کو؟ سعد جو ہادی کو منع کرنے کے لیے اس کے پیچھے وہاں پہنچا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر وہ کھلا گیا۔ درِ شیوار خجالت بھرے انداز میں بمشکل اٹھی اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگی، جس پر مٹی اور گھاس کے تنکے چپک گئے تھے، جبکہ اس کی کمر علیحدہ دہائی دے رہی تھی، جس پر زمین پر پڑے کسی پتھر کی نوک ٹھیک ٹھاک چپ گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہو رہی تھی یہاں؟ ہادی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک آدھا تھپڑ جڑ دیتا۔ کچھ نہیں، خوبانیاں توڑ رہے تھے۔ اس کی بے نیازی ہادی کا دل جلا گئی، جبکہ سعد کی ہونٹوں پر مسکراہٹ بڑی بے ساختہ مسکراہٹ دوڑی۔ کیوں؟ یہ میر حاکم علیہ کے باپ کی جاگیر ہے، جہاں جب چاہے منہ اٹھا کر چلی آتی ہیں آپ۔
ہادی کا لہجہ تلخ لہجہ سن کر درِ شیوار اور سعد کا دماغ پھک کر کے اڑا، جبکہ وہ مزید کہہ رہا تھا، آئندہ ایسا کیا تو میں ڈائریکٹ انہی کے پاس جاؤں گا کہ اپنی زبان میں سمجھا لے اپنے گھر کی خواتین کو۔ محمد ہادی کا دھمکی امیز انداز درِ شیوار کے تن من میں آگ لگا گیا۔ وہ کہاں عادی تھی اس قسم کے لہجے کی؟ تذلیل کا گہرا احساس خنجر کی طرح اس کے وجود کو کاٹنے لگا۔ اچھا تو یہ کس کی جگیر ہے؟ ذرا روشنی ڈالنا پسند کریں گے آپ؟ آگے بھی درِ شیوار تھی، آسانی سے ہار نہ ماننے والی۔ جس کی بھی ہو، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور برائے مہربانی اپنی آمد و رفت اپنی سائٹ تک ہی محدود رکھیں۔ خوبانیوں کا حشر نشر دیکھ کر ہادی کا خون کھول اٹھا تھا۔ ایسا کریں، اپنی حدود کے اندر برقی رو لگوا دیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز درِ شیوار کو یہاں آنے سے نہیں روک سکتی۔ 2 قدم آگے بڑھ کر ہادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ پاس کھڑے سعد کے تو چھکے چھڑا گئی۔ البتہ محمد ہادی ایک دم تلملا اٹھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، درِ شیوار نے انگلی اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اور جہاں تک بات میر حاکم علی کو بتانے کی ہے تو یہ شوق بھی پورا کر لیں، لیکن اس سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ مری کے کس قبرستان میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔ درِ شیوار کی بری آنکھوں میں غصہ اور تراشیدہ ہونٹوں کے خم پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ دھمکی دے رہی ہیں آپ مجھے؟ اس شخص کے نام کی جس کی اوقات پورا پاکستان جانتا ہے؟ اس نے ایک دم مشتعل انداز میں بے اختیار ہی درِ شیوار کا بازو پکڑا، جو وہاں سے جانے کے لیے پر توڑ رہی تھی۔ اس کی مضبوط انگلیاں درِ شیوار کے نرم بازو پر کسی گرم سلاخ کی مانند گھسیٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر شفافیت تھی کہ ایک لمحے کو درِ شیوار بھی گڑبڑا گئی۔ کیا ہو گیا ہادی؟ چھوڑو ان کا بازو۔ سعد نے بوکھلا کر مشتعل ہوتے ہادی کو اپنی طرف کھینچا، جس کی آنکھوں سے اس وقت آگ کے گولے نکل رہے تھے، جیسے سامنے والے کو زندہ جلا کر بھسم کرنے کا ارادہ ہو۔ درِ شیوار نے جھٹکے سے اپنا بازو اس سے چھڑایا اور متنفر انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے سکون سے اپنے لان کی طرف چل دی۔ اس کے اندر ایک حشر برپا تھا، لیکن وہ اپنے اندر ہونے والی اچھاڑ پچھاڑ کو باہر کی دنیا کے لوگوں پر ذرا کم ہی ظاہر کرتی تھی۔ یہ اس سے اپنی ذات کی سب سے بڑی توہین محسوس ہوتی تھی، لیکن اس وقت تو داجی کے بارے میں کہے جملے نے اسے سلگا کر رکھ دیا تھا۔ مسٹر ہادی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کس طوفان کو خود سے دعوت دے چکے ہیں آپ۔ واش روم میں پورا آدھا گھنٹہ اپنی کلائی ٹھنڈے پانی کے نل کے نیچے رکھنے کے بعد وہ اپنے اندر بدلے کی آگ کو کم نہیں کر سکی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ سڑیے؟ کہیں خوبانیوں کے پیسے تو نہیں مانگ لیے؟ وہ جیسے ہی واش روم سے باہر نکلی، طوبہ بڑے مزے سے اس کے بیڈ پر بیٹھی وہی خوبانیاں مزے سے کھا رہی تھی۔ پاس ہی درِ شیوار کا لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ کچھ نہیں۔ درِ شیوار نے بیزاری سے ہاتھ میں پکڑا ٹاول اسٹینڈ پر پھینکا اور کمرے میں آتی ہوئی دھوپ کو کم کرنے کے لیے جیسے ہی پردے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اسے جھٹکا لگا۔ درِ شیوار کے کمرے کی بائیں دیوار کے عین سامنے محمد ہادی کے کمرے کی دائیں سائڈ والی 2 کھڑکیاں کھلی تھیں اور درمیانی فاصلہ صرف چند فٹ کا تھا۔ ان دونوں کمروں کے درمیان میں چھوٹی سی گیلری اور چند فٹ کی مشترکہ دیوار تھی جو خاصی نیچے تھی۔ ہادی کے کمرے کے شیشے کی دونوں کھڑکیاں اس وقت بند تھیں، لیکن پردے ہٹانے میں ہونے کی اور لائٹ جلنے کی وجہ سے اندر کا منظر بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے سامنے کھڑے ملازم کے اوپر برس رہا تھا۔ ان دونوں کے چہروں کے تاثرات سے درِ شیوار کو اندازہ ہوا کہ دونوں کے درمیان گفتگو کوئی خوشگوار نہیں تھی۔ گرج برس کر وہ واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ درِ شیوار کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ دوڑی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر نکلی اور اجلت بھلے انداز میں سیڑھیاں اتر کر ڈرائنگ روم کی میز پر رکھا سنگ مرمر کا بھاری ایش ٹرے اٹھا کر آئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں شرلاک ہومز کی طرح پورے گھر میں گھوم رہی ہو؟ یہ ایش ٹرے کیا کرنا ہے؟ کہیں خدا نہ خواستہ اسموکنگ تو نہیں شروع کر دی؟
لیپ ٹاپ پر اپنا فیس بک اکاؤنٹ کھولے توبہ نے نظریں اٹھا کر حیرت سے درے شوار کا چہرہ دیکھا۔ طبیعت سیٹ ہے تمہاری؟ اس کی معنی خیز خاموشی توبہ کے لیے الجھن کا باعث بنی۔ وہ جانتی تھی درے شوار کے لیے خاموش بیٹھنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا جو وہ مشکل سے ہی سر انجام دیتی تھی۔ میری طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن کسی اور کی سیٹ کرنے لگی ہوں۔ درے شوار نے غصے سے اپنی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اسے کھولا اور پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑا ایش ٹرے گھما کر ہادی کی کھڑکی پر دے مارا۔ فضا میں شیشہ ٹوٹنے کی بلند آواز گونجی اور توبہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ اچھل کر بیڈ سے اتری اور متاسفانہ انداز میں کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ سامنے محمد ہادی کا کمرہ اس وقت خالی تھا لیکن شیشہ ٹوٹنے کی آواز نیچے یقیناً موجود مکینوں تک بھی گئی ہوگی۔ توبہ نے بوکھلا کر پردے برابر کیے اور درے شوار کا بازو پکڑ کر زبردستی اسے بیڈ پر بٹھایا جس کا چہرہ سرخ اور آنکھوں میں خفگی کا ایک جہان آبا تھا۔ یہ کیا بےہودہ حرکت کی ہے تم نے؟ توبہ نے غصے سے اس کا کندھا ہلایا۔ ابھی تو آغاز ہے، بڑا دردناک انجام ہوگا۔ درے شوار کے ماتھے کی پھڑکتی رگ اس کی اندرونی خلفشار کی بھرپور عکاسی کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رینگتی انتقامی مسکراہٹ دیکھ کر توبہ الجھ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید غور کرتی کمرے میں اچانک ایک دھماکہ ہوا اور دونوں کا دل بھی دھک کر رہ گیا۔ درے شوار کی کھڑکی کا شیشہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ اسٹیل کا ایک بھاری سا گلدان اٹھتا ہوا کارپیٹ پر آ گرا۔ دونوں خوف زدہ انداز میں اچھل کر پیچھے ہٹی اور حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے گولڈن کلر کے اس قدیم گلدان کو دیکھنے لگی جو حجم میں چھوٹا لیکن وزن میں کسی طور پر 3-4 کلو سے کم نہیں تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ توبہ خوف زدہ لہجے میں بولی۔ جوابی حملہ۔ درے شوار بڑے مزے سے بیڈ پر بیٹھ گئی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ توبہ جھنجھلا گئی۔ اس کا مطلب ہے حریف خاندانی اور ٹکر کا ہے اور مقابلہ تو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ جچتا ہے۔ درے شوار کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ نے احاطہ کیا اور توبہ یوں تعجب سے اسے دیکھنے لگی جیسے اس کے دماغ کی خرابی کا یقین آ گیا ہو۔ آستانہ مراد علی شریف پر آج آنے والوں کا تانا باندھا ہوا تھا۔ مزار کے ہاتھے میں لگے کیکر کے درخت پر منت کے رنگ برنگے کپڑوں کی ٹلیاں لٹک رہی تھی اور ایک دو ٹہنیوں پر تو بے اولاد عورتوں نے چھوٹے چھوٹے پنگوڑے لٹکا رکھے تھے۔ مری کے اس گاؤں میں واقع اس مزار پر موجود خواتین میں تعلیم اور شعور کی کمی اور عقیدت کی فاروانی تھی۔ اسی مزار کے صحن میں بنے چبوترے پر شیشم کا درخت کا گھنا سایہ تھا اور میلی سی دری پر بیٹھا سائیں بابا کا سر وقفے وقفے سے جھولتا رہتا۔ گلے میں رنگ برنگے موتیوں کی ڈھیر مالائیں اور سبز رنگ کا چوغا جو جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ مام کو پتہ نہیں کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی۔ شہزاد نے کوفت برے انداز میں ٹینا بیگم کی طرف دیکھ کر سوچا جو مزار کے احاطے میں رکھے لکڑی کے باکس میں اچھی خاصی رقم ڈالنے میں مصروف تھی۔ خواتین کا ایک گروپ سائیں بابا کے ارد گرد گھیرا ڈالے بیٹھا تھا، اپنے لیے دعائیں کرانے کی التجائیں کرنے میں مصروف تھا۔ شہرزاد کو یہاں آ کر عجیب سا احساس ہوا۔ وہ ٹینا بیگم کے ایک دفعہ کہنے پر ہی ان کے ساتھ چلے آئی تھی، لیکن اس قسم کی صورتحال کا اندازہ نہیں تھا اسے۔ حق مولا! سائیں بابا کو ایک دم جوش آیا اور وہ بلند آواز میں نعرہ لگا کر مزار کے احاطے میں گول چکر کاٹنے لگے، جبکہ مزار میں موجود مریدنیاں عقیدت بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں بابا سائیں۔ ایک خاتون کا جملہ شہرزاد کی سماعتوں میں پہنچا اور اس نے ناگواری سے کھڑے کھڑے پہلو بدلا۔ ماں پلیز چلیں۔ شہرزاد کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ مسز بخاری بتا رہی تھی آپ بڑی متبرک جگہ ہیں، یہاں سے کوئی نامراد نہیں جاتا۔ ٹینا بیگم سے پسینے سے شرابور ہو کر مڑ کر بولی۔ اچھے خاصے سرد موسم میں بھی کچھ دیر دھوپ میں کھڑے رہنے کی وجہ سے دونوں کو پسینہ آ گیا تھا۔ مرادیں پوری کرنے والی ذات اوپر ہے، آپ لوگ خواہ مخواہ اسے زمین پر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار ذرا بلند آواز میں کر گئی۔
اتنے سال ملک سے باہر رہنے کے باوجود اس کے عقائد خاص سے پختہ تھے۔ سائیں بابا جو وجد کے عالم میں گول گول چکر کاٹ رہے تھے، ان کو کرنٹ سا لگا اور ان کے متحرک قدموں کی گردش ایک لمحے میں رکی اور وہ بڑی سرعت سے شہرزاد کے عین سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ خوف زدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یہ سارا ڈھونگ اوپر والے کا ہی ہے پتر، ہم تو اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی وہ کٹ پتلیاں ہیں جنہیں وہ آسمانوں پر بیٹھ کر انگلی کے اشارے سے چلاتا ہے۔ خود کو اس کے اشاروں پر چلنا سیکھا، ورنہ تیری ڈگڈگی بجا دے گی۔ وہ اس کے پاس آ کر پراسرار انداز میں گویا ہوا۔ بدبو کا ایک بھبوکا شہزاد کی ناک سے ٹکرایا اور وہ بے اختیار پیچھے ہٹی۔ منہ کی بدبو سے نہیں، اندر کی غلاظت سے ڈر جو قبر میں بچھوؤں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے۔ سائیں بابا نے پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا زمین پر مارا اور اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک دفعہ پھر عالم وجد میں رقص کرنے لگا۔ شہرزاد کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ اڑتی ہوئی اپنی گاڑی تک پہنچی اور جھٹ سے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ابھی بھی بے ربط تھیں۔ او مائی گاڈ، بہت رش تھا آج۔ ٹینا بیگم بھی اس کے پیچھے ہی گاڑی تک پہنچ گئی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے لی ہوئی چادر لاپرواہی سے اتار کر سیٹ پر پھینکی اور منرل واٹر کی بوتل کھول کر پانی پینے لگی۔ کون سی دعا کرنے آئی تھی آپ؟ شہرزاد نے ہلکی سی ناگواری سے اپنا بیگ کھول کر سن گلاسز نکالے۔ رومی کی مینٹل کنڈیشن میں بہتری لانے کی۔ انہوں نے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیا۔ واٹ؟ شہرزاد کو حیرت کا جھٹکا لگا اور وہ مڑ کر مام کا حیرانگی سے چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے یقین ہے اس کا دل میری طرف پلٹ آئے گا۔ ماں ہوں میں اس کی، دل دکھتا ہے میرا اس کی حالت دیکھ کر۔ ٹینا بیگم کی آواز بھرا گئی۔ آپ کو اسے کسی اچھے سکائٹرسٹ کو دکھانا چاہیے، شہرزاد نے محتاط انداز میں مشورہ دیا۔ وہ کہیں نہیں جائے گی میرے ساتھ۔ ان کی صاف گوئی میں دل دکھاتی رنجیدگی شامل تھی۔ اوکے، میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں۔ شہرزاد نے مام کو دلاسا دینے کے لیے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا، لیکن انہوں نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ دونوں جیسے ہی گھر پہنچی تو ایک اعصاب شکن مرحلہ ان کا منتظر تھا۔ گیٹ سے پورچ کی طرف جانے والی روش پر 2 بڑے سرخ رنگ کے گملے ٹوٹے ہوئے پڑے تھے اور مالی منہ بناتے ہوئے سارا کچرا سمیٹ رہا تھا۔ یہ کس نے توڑے ہیں؟ ٹینا بیگم اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے مالی پر برسی۔ ہارون صاحب نے۔ مالی نے ہلکا سا جھچک کر جواب دیا۔ اس باسٹر کا دماغ خراب ہے کیا؟ آج پھر کچھ چڑھایا ہوگا احمق انسان۔ ٹینا بیگم سلگ کر بولی، جبکہ شہرزاد ایک متاسفانہ سانس بھر کر رہ گئی۔ اس کی مام کے اس شوہر کے ساتھ ایک سرسری سی ملاقات ہوئی تھی لندن میں، اور وہ اسے پہلے ہی نظر میں اچھے نہیں لگے تھے۔ اللہ نے بھی چن چن کر نمونے لکھ دیے ہیں میری قسمت میں۔ ان کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ بیزار انداز سے پاؤں پٹکتی ہوئی وہ اندر کی جانب بڑھی اور شہرزاد کو بھی مجبوراً ان کی پیروی کرنی پڑی۔ ٹینا بیگم نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا، ہارون رضا مشتعل انداز میں ان کی جانب لپکے۔ وہ شہرزاد کی موجودگی سے بے خبر تھے، ویسے بھی ٹینا بیگم کی موجودگی میں ان کا سارا دھیان انہی کی طرف رہتا تھا۔ بلاؤ اپنی اس گندی اولاد کو جس نے پورے شہر میں بے غیرتی اور بے حیائی کی ایک داستان رقم کر دی ہے۔ ہارون رضا نے ہاتھ میں پکڑا پیپسی کارٹن بڑے غصے سے دروازے کی طرف اچھالا، جو شہرزاد کے عین قدموں میں آن گرا۔ کس کو؟ رومی کو؟ ٹینا بیگم کا دل دھک کر رہ گیا۔ ابھی تو انہیں مزار پر چڑھاوا چڑھائے ہوئے 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے۔ ظاہر ہے وہی تو ہے جس نے تمہارا سکون برباد کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ وہ بیزاری سے گویا ہوئے۔ کیا کیا اس نے؟ ٹینا بیگم کی آواز قدرے مدم ہوئی۔ دیکھو ذرا اپنی ویلگر بے حیا بیٹی کا کارنامہ۔ ہارون رضا شہرزاد کی موجودگی سے بے خبر اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹیب پر تیزی سے انگلیاں چلانے لگے۔
شہرزاد کو اپنی بہن کے لیے ہارون کا جملہ اور سخت لہجہ بہت برا لگا، لیکن وہ مصلحتاً خاموش رہی۔ کچھ پتا بھی تو چلے، کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ ٹینا بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ دکھاؤں گا جسے دیکھ کر ہوش اڑ جائیں گے تمہارے، اور اگلے کئی سال تک تم دنیا والوں سے منہ چھپاتی پھرو گی۔ ہارون رضا کے متنفر لہجے میں کچھ تھا جو شہرزاد کا دل بھی دہلا گیا۔ وہ بھی چند قدم آگے بڑھی ہے۔ ٹینا بیگم کی نظر ٹیب پر کھلے فیس بک کے پیج پر پڑی اور ان کا دماغ بھگ کر کے اٹھ گیا۔ وہ لبوں پر ہاتھ رکھ کر خوف زدہ انداز میں ایسے پیچھے ہٹی جیسے کوئی بہت بڑا آفریت دیکھ لیا ہو۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گنگرج میں دیوتاؤں کا سا غضب تھا۔ موسلا دھار بارش لگتا تھا آج اپنے ساتھ ہی ہر چیز کو بہا کر لے جائے گی۔ شہزاد کے دل نے شدت سے تمنا کی کہ یہ طوفان اپنے ساتھ اس ساری ذلت اور رسوائی کو بھی بہا کر لے جائے جو اس کے خاندان کا مقدر بننے والی تھی۔ وہ سر اٹھائے گلاس وال سے بارش میں شور مچاتے درختوں اور جھومتی ہوئی شاخوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں باہر کے مناظر پر اور ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا۔ ہر طرف خوف کے نادیدہ سائے رقصاں تھے۔ شہرزاد اور ٹینا بیگم کے وجود کو آنے والے لمحوں کا خوف کسی دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ وہ دونوں کچھ بے چین انداز سے ٹہلنے لگتی اور کبھی سر تھام کر صوفے پر بیٹھ جاتی۔ کلاک کی ٹک ٹک ان کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ شام کے 7 بجنے والے تھے اور رومی کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ عموماً اس کے جانے کی کوئی ٹائمنگ نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ زیادہ تر گھر میں ہی پائی جاتی تھی، اور آج تو اس نے اپنا سیل فون بھی آف کر رکھا تھا۔ کہاں رہ گئی ہے وہ؟ شہرزاد بے چین ہوئی۔ کہیں بیٹھ کر پھر کوئی اور نیا بےہودہ کارنامہ سر انجام دے رہی ہوگی۔ ٹینا بیگم کا لہجہ تلخ اس کی کن پٹیوں میں گرم سیال مادہ دوڑا گیا۔ میں سمجھاؤں گی اسے۔ شہرزاد دھیمے سے شکست خوردہ لہجے میں گویا ہوئی، اور وہ تو جیسے سمجھ جائے گی۔ انہیں رومی کے متعلق ایسی کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ اسی وقت ٹینا بیگم کے سیل فون کی مترنم گھنٹی بجی۔ وہ دونوں خوف سے ایسے اچھلیں جیسے کمرے میں کسی نے بم کی موجودگی کی اطلاع دے دی ہو۔ ہیلو؟ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مرے مرے انداز میں کال اٹینڈ کر لی۔ ٹینا کہاں ہو تم؟ دوسری جانب مسز افتخار کے بے چین انداز پر ان کا دم بری طرح دھڑکا۔ یہی ہوں، خیریت؟ انہوں نے دانستہ محتاط انداز بنایا۔ سماول تو بہت عجیب بات بتا رہی ہے مجھے رومی کے متعلق۔ سچ پوچھو تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ دنیا کے منہ کھل چکے تھے، اور مسز افتخار کی کال اس بات کا پہلا ثبوت تھی۔ ان کی بیٹی سماول رومی کی کلاس فیلو تھی، اور دونوں فیملیز کا اچھا ریلیشن شپ آپس میں تھا۔ کیا؟ اذیت سے ٹینا بیگم کا چہرہ تاریک ہوا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ بات ان کے سوشل سرکل میں پھیل چکی تھی۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ دوسری طرف سے وہ حیران ہوئی۔ نہیں، انہوں نے بری طرح دھڑکتے دل پر قابو پا کر بمشکل کہا۔ یہی کہ رومی نے فیس بک پر رومی سہگل کے نام سے کوئی پیج بنایا ہوا ہے، اور وہ ہلکا سا جھجک کر رکی۔ او اچھا، مجھے علم نہیں۔ کیا ہوا؟ وہ صاف مکر گئی۔ تمہیں فوراً دیکھنا چاہیے ٹینا۔ وہ تو لگتا ہے اس لڑکی سے بہت انسپائر ہے۔ کیا نام تھا اس کا بھلا سا جس کا اس کے بھائیوں نے مرڈر کر دیا تھا؟ وہ جو سوشل میڈیا کی کوئن بنی رہتی تھی بہت عرصہ۔ مسز افتخار جیسے نام لینا چاہ رہی تھی۔ ٹینا بیگم جانتے ہوئے بھی وہ نام اپنے لبوں پر لانا نہیں چاہتی تھی۔ اوکے، میں دیکھتی ہوں۔ انہوں نے اپنی طرف سے بات ختم کرنا چاہیے۔ تمہیں لازمی دیکھنا چاہیے۔ سہگل فیملی کا ایک نام ہے شہر میں۔ رومی کی اس حرکت سے بہت برا امپریشن جائے گا۔ مسز افتخار نے اس دفعہ کھل کر کہا۔ تمہیں پتا تو ہے وہ ہمیشہ سے پرابلم چائلڈ بنی رہی ہے میرے لیے، انتہا کی ضدی ہے۔ وہ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہے گی۔ اینی ہاؤ، وہ اگر شوبز میں آنا چاہتی ہیں تو اس کو کسی اچھے پروجیکٹ کے ذریعے لانچ کر دو۔ تمہارے لیے تو یہ بائیں ہاتھ کا کام ہے۔
لیکن اس طرح کی بولڈ ویڈیوز کے ذریعے دوسروں کی توجہ حاصل کرنا کسی طور پر بھی مناسب نہیں. اور ویسے بھی شہر میں تمہارا ایک نام ہے، بلکہ تم تو ایک برانڈ نیم بن چکی ہو. ان کی بات سن کر ٹینا بیگم کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود میں چنگاریاں بھر دی ہوں. جی مسز افتخار، دیکھتی ہوں کیا معاملہ ہے. اس وقت ایک ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا ہے مجھے. کل کلب میں ملاقات ہوگی. انہوں نے بامشکل جان چھڑا کر فون بند کیا، لیکن ان کا دھواں چہرہ شہرزاد کو ساری ان کہی کہانیاں سنا گیا تھا. مام، کیا ہوا؟ وہ فوراً اٹھ کر ان کے قریب آئیں. مائی گاڈ، کیسے فیس کروں گی میں دنیا کو؟ اسے لگا جیسے وہ ابھی اپنے بال نوچنے لگیں گی. ٹیک اٹ ایزی مام. شہرزاد ان کے یخ بستہ ہاتھوں کو اپنے نرم گزار ہاتھوں میں لے کر سہلانے لگی. اس قدر ڈی گریڈ کر لے گی وہ خود کو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. ٹینا بیگم کے لبوں سے ایک سلگتی ہوئی سانس نکل کر دم توڑ گئی. اور میں نے کہا تھا نا، اسے کسی سکائٹرسٹ کی ضرورت ہے. اس نے ہلکا سا چچک کر کہا. اور مجھے لگتا ہے اب اس سے زیادہ مجھے ضرورت ہے. دماغ گھما دیا ہے میرا. اللہ جانے کس گناہ کی سزا ہے. شہرزاد کو بے ساختہ ان پر رحم آیا. باپ تو مر گیا ان کا، اور عذاب ڈال گیا میرے سر پر. وہ سر پکڑے ایک دفعہ پھر گلاس وال کے پاس آن کھڑی ہوئی. لیکن مام، اب طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا اسے. ایسا ہینڈل کروں گی کہ یاد رکھے گی ساری زندگی. وہ تلخ لہجے میں مزید گویا ہوئی. میری دی گئی ڈھیل کا نتیجہ ہی ہے یہ سب. جی چاہتا ہے ٹانگیں توڑ کر بستر پر ڈال دو اسے، تاکہ ایسی حرکتیں کرنے کے قابل ہی نہ رہے.